जब भी हम पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफ़ान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के ग़ुलाम रहे हैं, आसमा जहांगीर, नजम सेठी, हामिद मीर, ये नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, गद्दार इब्ने गद्दार, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस ख़तरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन चुकी है। एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा, ग़ज़वा हिंद की जो जंग है ये एक डिफेंसिव वॉर है, ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। वैसे तो भारत के साथ होने वाली, हिंदू मुशरिकों के साथ होने वाली तमाम जंगें जो मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर आज तक हमारा तसादुम इन मुशरिकों के साथ हुआ है, ये सब ग़ज़वा हिंद की जंगें हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जिस जंग की, वो आखिरी जंग है, फैसला कुन जंग। तो वो जंग भी पाकिस्तान शुरू नहीं करेगा, शुरू इनकी ये अखंड भारत की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी करेगी। ये कभी भी, जैसे कहा, ये जो लिबरल और सेकुलर बेगैरत तबका है पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी रियासत को ये नहीं बताएंगे कि अखंड भारत का क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, कितना खौफनाक तूफान है जो इस खित्ते में अब तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त ये आतिश फिशां और ये ज़लज़ला फटेगा और पूरा खित्ता एक खौफनाक जंग की लपेट में आ जाएगा। उसके जवाब में जब पाकिस्तान एक दिफाई कार्रवाई करेगा, हम अपना डिफेंस करेंगे और फिर उस डिफेंस के नतीजे में जब हम भारत को पीछे धकेलना शुरू करेंगे, ये ग़ज़वा हिंद है। ग़ज़वा हिंद हम शुरू नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अखंड भारत की बड़ी जंग का। और ये जंग जरिया बनेगी भारत की मुकम्मल तबाही का। क्यों? हिंदुओं को तो ये तकब्बुर है कि अखंड भारत के नतीजे में वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी एक बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ये कि इस जंग के नतीजे में मुकम्मल तौर पर भारत एक रियासत की हैसियत से तबाह व बर्बाद हो जाएगा। भारत दोबारा एक मर्तबा मुस्लिम हुक्मरानी में आएगा, मुसलमान उनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर वापस लाएंगे। ये बात हमें स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर भी हमारी किताबों में, अहादीस शरीफ में बताई गई है। ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो है ही। ये वो बिशारतें हैं जो एंड टाइम्स की, आखिरी ज़माने की वो बिशारतें जो सैयदी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हैं, उनका ये अहम तरीन हिस्सा एक ये है कि मुसलमान फ़ौजें आखिरी ज़माने में हिंदू मुशरिकों के साथ एक फ़ैसला कुन तसादुम करेंगी और फिर ये मुसलमान फ़ौजें पलटेंगी तो इसराइल जाएंगी और इसराइल के साथ इनका तसादुम होगा। वो तमाम निशानियां जो सैयदी रसूलुल्लाह ने आखिरी ज़माने के हवाले से बताई हैं, वो अब खुलकर हमारी आंखों के सामने आ रही है। एक बात और याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो होती है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको उस ज़माने की जियोपॉलिटिक्स को भी देखना पड़ता है। और अहादीस और उनकी स्पिरिचुअल विजडम समझ उस वक्त आती है कि जब आपके सामने वो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिक और मिलिट्री डेवलपमेंट्स होने लगती हैं
جن کے بارے میں احادیث شریف میں بتایا جاتا ہے۔ صدیوں تک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ احادیث کہ جن میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مسلمان فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ خلافت راشدہ سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا کہ فلسطین کے علاقے میں یہودی اتنی بڑی تعداد میں آ کر آباد ہو جائیں۔ تو جب یہودی ہیں ہی نہیں اس علاقے میں، تو پھر وہ احادیث کیسے پوری ہوں گی کہ ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور مسلمان اسے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالیں گے؟ اور وہ احادیث کہ ایک جماعت بیت المقدس شریف کے آس پاس ہوگی جو ہر وقت دجال کے خلاف لڑتی رہے گی، اور اس کے بارے میں، اور اسقلان اور غزہ کی جنگوں کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے جو بشارتیں فرمائیں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں وہ پوری نہیں ہوئی تھیں، آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی بات کہ جب ایک اسپرچول انٹیلیجنس کو آپ لیتے ہیں، یعنی ایک حدیث شریف کو آپ لیتے ہیں، یا کسی صاحب فراست، صاحب نظر، کسی اللہ کے ولی فقیر درویش نے کوئی پیشن گوئی کی ہوتی ہے، کوئی بات راز کی آپ کو بتائی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالمی جیو پالیٹکس کو ریالٹی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جغرافیائی حقیقتیں، کیا اس وقت کی سیاست، کیا اس وقت کا عسکری توازن، ملٹری بیلنس، وہ سب کچھ ان پریڈکشنز کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو آج جب ہم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ پچھلے تقریباً 1300-1400 سال کے بعد، اگر ہم اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت میں، دہلی میں کوئی ایسی حکومت آئی ہے جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتی ہے۔ 1300-1400 سال سے تو یہ کتے کی طرح ذلیل ہو رہے تھے۔ پہلے 1000 سال مسلمانوں نے ان پر حکومت کی، اور مسلمانوں سے یہ اس قدر مرعوب تھے، سوچیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے، ان کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا۔ یہ مسلمانوں سے اتنے خوفزدہ رہا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اگر ہم کو عزت چاہیے تو ہم کو مسلمانوں جیسا بننا ہے۔ آپ یقین کریں گے، آج یہ ظاہر ہے یہ ہندو تو اپنی تاریخ نہیں بتائیں گے اپنی نسل کو، لیکن 1000 سال تک یہ عزت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے زمین پر لوٹتے رہتے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے تھے کتوں کی طرح۔ یہ عربی زبان سیکھتے تھے، یہ فارسی زبان سیکھتے تھے، مسلمانوں جیسا حلیہ بناتے تھے۔ جس طرح غلامی میں آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کے ہمارے گورے انگریز، براؤن انگریز جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، جو انگریزوں سے اتنے متاثر ہیں تو ہر وقت اپنے انگریزی بولتے ہیں، اپنے آپ کو انگریز سمجھتے ہیں۔ 1000 سال تک ہندو یہی کرتا رہا ہے مسلمانوں کے سامنے، اور ایک شدید احساس محرومی، احساس ذلت ان کے اندر مسلسل رہا۔ ان کو احساس تھا، ان کے سمجھدار لوگوں کو، کہ ہم ذلیل ہیں، ہم پکڑے گئے ہیں، مسلمان ان پر حکومت کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی ایک سلطنت ختم ہوئی ہے، اس کی جگہ دوسری کوئی سلطنت آئی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی ہی تھی۔ اگر ابراہیم لودھی کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کی جگہ بابر آیا تو یہ مسلمانوں نے ہی حکومت آپس میں تبدیل کی ہے۔ اس سے پہلے شہاب الدین غوری اور غزنوی اور ابدالی، جو مرضی، قطب الدین ایبک اور التمش، جس کا مرضی آپ نام لیں، 1000 سال دہلی پر صرف مسلمان رہے ہیں۔ چاہے مسلمان کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو گئے، ان کو اگر ریپلیس بھی کیا ہے تو مسلمان نے کیا ہے، ہندو کوئی ہمت نہیں کر سکے۔ ایک دفعہ مروٹو نے کوشش کی تھی مغلوں کے آخری دور میں، وہ بھی احمد شاہ ابدالی نے آ کے اتنا مارا کہ ان سب کو دمبا بنا دیا، اس کے بعد یہ کبھی سر ہی نہیں اٹھا سکے۔ اور پھر 1857 میں اگر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ انگریزوں نے ختم کی ہے، ہندوؤں نے نہیں۔ اس وقت بھی بہادر شاہ ظفر کے آس پاس جو لوگ جنگ آزادی لڑ رہے تھے، اس میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک، جیسے کہا، 1000 سال ان کے ڈی این اے میں گھس چکا تھا کہ ہمارا بادشاہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ رانی آف جھانسی ہندو تھی، اور اس کے ساتھ ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ہندو تھے جو مسلمانوں کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ بادشاہ بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی حکمران کو دیکھا ہی نہیں۔ تو جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ہندوؤں کے لیے تو صرف آقا تبدیل ہو گئے، پہلے مسلمان تھے اب انگریز ہو گئے۔ تو جو ان میں شاطر ہندو تھے، جو ہوشیار ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اپنے آپ کو انگریزوں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، مگر انگریزوں کو ہٹا یہ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو تحریک آزادی چلی بھارت کے اندر، اس میں 90% مسلمان تھے۔ آج بھی انڈیا گیٹ کے اوپر جو تحریک آزادی کے خود انہوں نے نام لکھے ہوئے، جا کے دیکھیے،
وہ جو ہزاروں نام لکھے ہوئے ہیں انڈیا گیٹ پہ ان شہیدوں کے کہ جنہوں نے آزادی کے لیے جانیں قربان کی، اس میں اکثریت نام مسلمانوں کے، ہندوؤں کے تو تھوڑے نام ہیں۔ اگر آزادی ملی ہے بھارت کو تو مسلمانوں کی وجہ سے ملی ہے، ہندوؤں کی وجہ سے نہیں۔ انگریز اگر گئے ہیں تو وہ مسلمان فوجوں کی بغاوت کی وجہ سے گئے ہیں، وہ قائد اعظم کی وجہ سے گئے ہیں۔ اور ہسٹوریکلی جیسے کہا کہ 1400 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہندوؤں کو اپنی حکومت ملی دہلی میں تقسیم کے بعد، 1947 کے بعد۔ اور وہ سائیکولوجیکلی ایک غلام قوم جو نسل در نسل 1000 سال سے پہلے مسلمانوں اور 150 سال سے انگریزوں کی غلام رہی، اچانک اس کو اقتدار مل گیا، اس کو طاقت مل گئی، وہ آ کے دہلی میں بیٹھ گئے، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی ریاست ان کو مل گئی۔ وہ دوسری بات ہے کہ ان کی بھارت ماتا کو بیچ میں سے کاٹ کے مسلمانوں نے اپنا ملک بنا لیا، چاہے مشرقی پاکستان ہو جو بنگلہ دیش کہہ دیا، لیکن بہرحال مسلمان ملک ہے، بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی کا احساس ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ یہی ہوا کہ 1971 میں جب بھی آپ دیکھیں کہ اندرا گاندھی جو کہ بڑی اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، اور کانگریس جو آج بی جے پی کے مقابلے میں تو بڑے آپ کو مہذب لگتے ہیں، 1971 میں جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو اندرا گاندھی نے اپنی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ آپ اندازہ کریں ان کو کتنی ذلت محسوس ہوتی ہے اپنی اس 1000 سالہ غلامی۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو بات ہی بہت ہی جاہلانہ اور بے وقوفانہ ہے۔ ایک بیٹل جو ایسٹ پاکستان میں چھوٹی سی لڑی گئی، وہ بھی ڈسپرپورشنٹ 30-35 ہزار پاکستانی سپاہی اور 5 لاکھ بھارتی فوج چاروں طرف سے گھیر کے اگر وہ ان کو شکست دے دیتی ہے تو یہ کوئی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ تو نہیں ہو گیا۔ 1000 سال کی غلامی میں تو 10,000 دفعہ تم کو ذلیل کیا گیا کتے کی طرح۔ مگر ان کے اندر کا وینم دیکھیں، غصہ دیکھیں کہ کتنا ان کو اپنی ذلت کا احساس ہے کہ ہمارے باپ دادا نسل در نسل در نسل در نسل 1000 سال مسلمانوں کے غلام رہے۔ انڈیا کو جو آج شناخت ملی ہوئی ہے، جو ایکچولی انڈیا ہے، جو دنیا جانتی ہے، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں انڈیا پہچانا جاتا ہے تاج محل کی وجہ سے، دہلی کے قلعے کی وجہ سے، اس تمام ساری انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، ان کے سارے کھانے مسلمانوں کے، مغلیہ کھانے جو یہ استعمال کرتے ہیں، ان کا لباس سارا جو یہ پہنتے ہیں یہ مغلیہ لباس ہے۔ ان کے پاس تو تہذیب تھی نہیں، جنگلی جانور تھے یہ سارے، اور انڈیا کبھی بھی ایک ریاست تھا ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں نے آ کے اس کو ایک سٹیٹ بنایا تھا، ایک ریاست بنایا تھا۔ اس سے پہلے یہ پرنسپیلٹیز ہوتی تھی، راجے ہوتے تھے، مہاراجے ہوتے تھے، کئی راجوں پر مل کر ایک مہاراجا ہو گیا۔ راجہ طاہر جیسے آپ نے، وہ چھوٹا سندھ کے علاقے پر وہ حکومت کرتا تھا۔ سینکڑوں راجے ہوتے تھے پورے انڈیا میں، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی کبھی۔ سینٹرل گورنمنٹ مسلمانوں نے بنائی آگے، اور 1000 مسلمانوں نے دہلی میں بیٹھ کے سینٹرل گورنمنٹ ہی بنائی۔ اور اس کے بعد پھر انگریز آئے، انہوں نے بھی دہلی میں بیٹھ کے ایک سینٹرل گورنمنٹ بنائی۔ اور پھر پہلی مرتبہ جیسے کہا 47 کے بعد ہندوؤں کو ایک سینٹرل گورنمنٹ ملی جو پچھلے 1400-1500 سال میں ان کے پاس کبھی بھی نہیں تھی۔ تو جب ان کو اقتدار ملا، ان کو ہندوؤں کو طاقت ملی، تو ظاہر ہے ایک تو ذلت کا احساس کہ جی 1000 سال مسلمانوں کی غلامی کے بعد ہم آزاد ہوئے اب، اور دوسرا یہ دکھ اور یہ تکلیف کہ ان کی بھارت ماتا کو کاٹ کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی اس وقت 2 حصے، پاکستان مشرق اور مغرب اور بیچ میں بھارت۔ ہمیں اپنی اس بھارت ماتا کو واپس جوڑنا ہے۔ یہ وائرس تو ان سب کے دماغوں میں ہے۔ 1971 میں پاکستان اگر توڑا تو پاکستان کانگریس نے توڑا تھا، بی جے پی نے نہیں توڑا، اس وقت تو بی جے پی تھی نہیں۔ تو آج آپ کو بی جے پی جو ریڈیکل نظر آ رہی ہے، جو انتہا پسند ہے، جو فیشسٹ ہے، جو اتنی سفاک اور ظالم ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کانگریس مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے بہتر ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ 1947 میں پاکستان بنانے کے لیے مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اگر جنگ کی تھی، کانگریس کے خلاف کی تھی۔ گاندھی جو اپنے آپ کو بڑا پیسفل اور اپنے آپ کو بڑا انسان دوست پریزنٹ کرتا ہے، اس نے قائد اعظم کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان بنانے کی بات کی تو ویل فائٹ ٹو دا نائف، یعنی خنجر سے ہم جنگ کریں گے۔ قائد اعظم نے بڑا اس کو ٹونٹ کیا، طنز کیا اس کے اوپر کہ یہ بڑا امن پسند بنتا ہے اور یہاں مجھے یہ تھریٹ کر رہا ہے کہ یہ چاقو اور خنجر کی لڑائی کرے گا ہم سے پاکستان کو روکنے کے لیے۔ پھر جیسے کہا کہ یہی کانگریس تھی جس نے 1971 میں پاکستان توڑا، اور اس کے بعد وہ اندرا گاندھی کا وہ جملہ کہ 1000 سالہ غلامی کا ہم نے
تو یہ ذلت کا احساس ان میں بہت شدید ہے، اور جب آپ کسی کو جو اتنا ذلیل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذلت کے داغ کو دھوئے، جیسے اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایک فیشسٹ اور ریڈیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ یہی غصہ تھا، یہی ذلت اور رسوائی کا احساس تھا جس نے آر ایس ایس اور بی جے پی کو جنم دیا۔ یہ جو کانگریس والے ہیں یہ اس سے زیادہ ایکسٹریم اور زیادہ متشدد ہیں، یہ آر ایس ایس والے، مگر بنیادی احساس ذلت ان کا وہی ہے جو باقی ہندوؤں کا ہے بھارت کے اندر۔ ان کو انتقام لینا ہے، ان کو بدلہ لینا ہے، اور یہ ایک سپیریورٹی کا احساس کہ جی اب ہماری ایک ہندو ریاست بن چکی ہے۔ 10,000 سال پہلے شاید کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے خود سے گھڑی ہے کہ اشوکا نے کوئی حکومت بنائی تھی، وہ حکومت جو تھی برما سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت ہم دوبارہ سے بنائیں گے۔ یہ جب ایک ڈیلوژنل پاگل پنے کی ایک آئیڈیالوجی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی میں آ جائے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہو، جنگی طاقت بھی ہو، معاشی طاقت بھی ہو، وہ ایک ملک پر حکمرانی کر رہی ہو، تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں پہلے بھی مل چکی ہیں۔ ہم آپ کو کنٹمپریری تاریخ سے مثالیں دے کے سمجھائیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا انجام ڈس انٹیگریشن پر ہوگا، بھارت کا انجام ذلت اور رسوائی پر ہوگا، بھارت کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے حکمران ذلیل کر کے زنجیروں میں گھسیٹ کر لائے جائیں گے، جیسے پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری گھسیٹ کر کابل لے گیا تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ بھارت خود اپنے ہاتھوں ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا اکھنڈ بھارت کی جنگ شروع کرنے کے بعد، تو اس کی ہمارے پاس ہسٹوریکل اور پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ موجودہ تاریخ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے ایسی ہیں کہ جس کے اندر نازی اور فیشسٹ اور زائنسٹ آئیڈیالوجیز نے ضرورت سے زیادہ تکبر مرا کر اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک مثال نازی جرمنی کی ہے اور دوسری آج آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی۔ یہ دونوں آئیڈیالوجیز انفلوئنس کرتی ہیں آج ہندو زائنزم کو۔ نازی جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہٹلر 1933 میں الیکشن اور ڈیموکریسی کے ذریعے وہ پاور میں آتا ہے۔ 8-9 سال اس نے پورے جرمنی کو دنیا کی ایک انڈسٹریل پاور میں تبدیل کر دیا، مگر آئیڈیالوجی اس کی ایک جرمن سپریمیسی پر قائم تھی کہ جرمن ایک سپیریئر ریس ہے اور ان کا حق ہے کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے۔ یہی کیڑا جو آج آپ کو مودی اور بی جے پی میں، یوگی میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے گریٹر جرمنی جو یعنی اکھنڈ جرمنی، اگر ہم آج کی اس کی زبان میں بات کریں، ان کے دماغ میں بھی یہی وائرس تھا کہ ہم نے اکھنڈ جرمنی بنانا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب ان کے پاس ملٹری اور انڈسٹریل پاور جمع ہو گئی، انہوں نے اپنی مین پاور ٹرین کر لی، تو پھر وہ اپنی سرحدیں بریک کر کے مشرق اور مغرب میں دونوں جانب انہوں نے اپنی فوجوں کو داخل کر دیا۔ لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں پوری جرمن قوم اپنی پوری وار مشین لے کر پوری دنیا پر چڑھ دوڑے۔ ایک جانب وہ مشرق میں رشیا کی طرف، پہلے مغرب کی سائڈ پہ پورے ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ، پورا یورپ انہوں نے لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا فرانس اوور رن کر کے انگلینڈ کے پاس پہنچ گیا اور انگلینڈ پہ انویژن آنے والی۔ اور دوسری جانب یہ رشیا میں داخل ہو گئے اور رشیا میں اتنا قریب پہنچ گئے کہ ماسکو کی لٹرلی ان کی عمارتیں ان کے ٹینکوں کو نظر آ رہی تھیں۔ یہ 30-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور ماسکو سے رہ گئے تھے ان کے ایڈوانس یونٹس۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ جرمنی سے انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو ایک جانب انگلینڈ تک چلے گئے اور ایک جانب ماسکو تک چلے گئے، اور پوری دنیا ایک خوفناک عالمی جنگ میں جھونک دی گئی۔ مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب اس طرح کی ایک ایکسپینشنسٹ پاور، ایک توسیع پسندانہ پاور جو فیشسٹ اور ظالم نظریات پر ہو، پوری دنیا جس سے نفرت کرے، وہ جن علاقوں میں جائے وہاں علاقوں کے لوگ اس کے خلاف بغاوتیں کرنا شروع کر دیں، چاہے فرینچ ریزسٹنس ہو یا رشین ریزسٹنس ہو۔ مقامی آبادی نے تو کبھی بھی جرمن انویژن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ ظالم اور سفاک طاقتیں تھیں۔ جب یہ ایکسپینڈ کرتی ہوئی داخل ہوئی، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب یہ اپنی ایکسٹریم لمٹ اور ریچ کو پہنچ جاتی ہیں، اتنی ایکسپینڈ کر جاتی ہیں کہ اب مزید ان کے لیے پھیلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی سپلائی لائن ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے، ان کی انڈسٹریل پاور ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے، تباہ ہو چکی ہوتی ہے، ان کی بہترین مین پاور ماری جا چکی ہوتی ہے، اور اب جس حد تک یہ جا چکے ہوتے ہیں اس سے آگے جانے کے بجائے یہ سکڑنا اور سمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور جن ملکوں پر انہوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی مزاحمت زور پکڑنے لگتی ہے اور وہ ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کرتے ہیں۔ 1939 میں جو جرمن جگرنٹ، جو وار مشین نکلی تھی، جس کو دنیا سمجھتی تھی کہ اب روکنا ممکن نہیں ہوگا، 1945 تک یہ حال ہو گیا تھا کہ پورے رشیا سے یہ نکل چکے تھے، پورے یورپ سے یہ نکل چکے تھے، لڑائی اب برلن میں ہو رہی تھی، ان کے کیپٹل میں، اور ایک جانب سے روسی فوجیں داخل ہوئیں، ایک جانب سے امریکنز آئے، اور برلن کے بیچ میں دونوں فوجیں ملتی ہیں، جرمن فوج کرش ہو گئی بیچ میں، ایک بھی فوجی ان کا نہیں بچا جو مزاحمت کرنے کے لائے۔ اور اسی وجہ سے، کیونکہ آج کے بچے اس تاریخ کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے برلن وال بنی تھی کہ آدھا برلن جو تھا، جو ان کا کیپٹل تھا، جو ان کا دارالحکومت تھا، آدھا روس نے لے لیا، آدھا امریکہ نے لے لیا، بیچ میں دیوار کھینچ دی گئی، جو 50-60 سال یہ دیوار کھینچی رہی، پھر افغان جہاد کے نتیجے میں یہ برلن وال گری اور جرمنی دوبارہ سے یونائٹ ہو گیا۔ جرمنی بیچ میں سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، صرف اس لیے کہ ایک پاگل کے بچے نے، ہٹلر نے، ایک جنونی، ایک انسین، ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی کہ گریٹر جرمنی بنانا ہے، میں نے اس کو لے کر پورے جرمنی کی طاقت کو اس میں جھونک دیا، اپنی قوم کو بھی ہلاک کروایا، اپنی انڈسٹریل ملٹری پاور کو بھی تباہ کیا، خود بھی غلام ہو گیا، پوری قوم کو بھی غلام کروایا، پورا ملک تقسیم کروا دیا، غیر ملکی طاقتوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آج تک جرمنی کا یہی حال ہے۔ جرمنی کوئی آزاد ملک نہیں ہے، پابندی ہے جرمنی کے اوپر کہ اپنی مسلح افواج نہیں رکھ سکتا، اپنی نیوی نہیں رکھ سکتا، اپنی جاپان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جس ملک، جاپان کا بھی ایگزیکٹلی یہی مثال تھی، وہ بھی ایک ایکسپینشنسٹ پاور تھی، پھیلنا چاہ رہے تھے، وہ بھی گریٹر جاپان بنانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا، ایک حد تک پھیلتے چلے گئے، بہت بڑی انڈسٹریل پاور تھی اپنے زمانے کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، لیکن ان کا بھی یہی کیڑا تھا کہ ہم نے گریٹر جاپان بنانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں سے جنگ شروع کر دی، اور ایک پوائنٹ پہ وہ بھی ایگزاسٹ ہو گئے، ان کی بھی ملٹری اور اکنامک ریسورسز ختم ہو گئے، ان کی بھی تمام فوجیں تباہ ہو گئیں، اور پھر وہی ہوا جو جرمنی کے ساتھ ہوا تھا، جب ریورس انویژن شروع ہوئی تو پورا جاپان پھر امریکنز کے کنٹرول میں آ گیا، ہیروشیما ناگاساکی بھی ہوا ان کے ساتھ، تباہ و برباد بھی ہوئے، اور وہ جو ہزاروں سال سے جاپان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، تاریخ میں پہلی مرتبہ جاپان اب ایک غلام ملک ہے، اتنے ذلیل اور اتنا غلام بنا کر ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کو بھی اپنی فوجیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ایک اپنی سول ڈیفنس فورس بنا سکتے ہیں، لیکن جو طاقت جاپان کے پاس اور جو ہزاروں سال کی تاریخ تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی کہ کسی کے دماغ میں اس وقت کیڑا آیا تھا کہ ہم ایک گریٹر جاپان بناتے ہیں، کبھی چین پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی امریکہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دو مثالیں ہم نے آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار سے دی، اس کے بعد اب جو جدید ترین مثال ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل بھی اسی فیشسٹ اور زائنسٹ آئیڈیالوجی پر بنا جس پر اس سے پہلے ہٹلر اور جاپان جو تھے جس فیشسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر تباہ ہو چکے تھے، انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، زائنزم، گریٹر اسرائیل، وہی کیڑا اگین، ہر جگہ آپ کو اس صفاق اور ظالم طاقت کے اندر یہ گریٹر کا کیڑا ضرور ملتا ہے، گریٹر جرمنی، گریٹر جاپان، گریٹر اسرائیل۔ دس از پریسائسلی دا ریزن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گریٹر انڈیا ان کے ساتھ کیا کرے گا، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ تو کر لیا، لیکن یہ جو غزہ کی لیٹسٹ جنگ آپ دیکھ رہے ہیں، 1 سال اس کو اب ہونے کو آ رہا ہے، اسرائیل نے 3 ایٹم بم غزہ پر گرا دیے، کہنے کو تو غزہ بالکل تباہ ہو گیا، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل بذات خود تباہی کے اتنے کنارے پہنچ چکا ہے کہ اب اسرائیل کے بڑے سنجیدہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید 1 سال سے زیادہ اسرائیل کی ریاست اب باقی نہ رہ سکے۔ اسرائیل نے خودکشی کر لی اپنے ہی ہاتھوں سے، 10 لاکھ کے قریب یہودی اسرائیل چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، ان کی تمام شمال اور جنوب اور غزہ اور لبنان کے علاقوں کے لاکھوں لوگ مہاجر ہیں، وہ علاقے خالی ہو چکے ہیں، تمام انڈسٹری بند ہے، تمام ٹورزم بند ہے، ان کی بڑی بڑی پورٹس اور ان کی جو بندرگاہیں ہیں وہ بند ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز اب اسرائیل سفر نہیں کر رہی۔ اسرائیل صرف اس لیے سسٹین کر رہا ہے آرٹیفیشلی کہ پیچھے سے امریکہ کی پوری ملٹری وار مشین سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کی اس جنگ کو مسلمانوں کے خلاف، جو غزہ کے مسلمان جو مزاحمت کر رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں پیچھے امریکہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس دن امریکہ کی بیکنگ ختم ہو گئی اسرائیل کو اس جنگ میں، جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، چونکہ پیچھے پیٹرو ڈالر کولیپس کر رہا ہے، امریکن کرنسی کولیپس کر رہی ہے، ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے، پوری دنیا میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو جس آرٹیفیشل وینٹیلیٹر پہ ایک اسرائیلی وار مشین کھڑی ہے جنگ کرنے کے لیے، کسی بھی لمحے اس وینٹیلیٹر کا سوئچ بند ہو سکتا ہے،
اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب میں سب سے پہلے یہودیوں کو تباہ کروائے گا. اور ایگزیکٹلی اب آپ کو وہ احادیث شریف سیدی رسول اللہ کی سمجھ آتی ہیں کہ یہودی نہ صرف فلسطین میں آباد ہوں گے بلکہ اپنے آپ کو اس طرح تباہ کریں گے کہ ایک وقت پھر یہ آ جائے گا کہ مسلمان ان کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالیں گے اور قتل کریں گے. اب آپ کو سمجھ آئی وہ بات جب ہم نے کہی تھی کہ جب آپ سیدی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ساتھ آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس کو بھی دیکھیں کہ ہم اس وقت کس دور میں داخل ہو چکے ہیں. یہ فلسطین اور غزہ کی ہونے والی جنگ، یہ یہودیوں کے دماغ کا کیڑا کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، یہ ان کو تباہ کروا چکا ہے. جو سمجھدار یہودی ہیں پوری دنیا کے یہ بات جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہودی ایک جگہ جمع ہو گئے دنیا میں کسی جگہ تو یہ ان کی مکمل تباہی کا باعث ہوگا. ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جیسے سارا شکار ایک شکارگاہ میں جمع ہو جائے یا ساری مچھلیاں ایک چھوٹے سے تالاب میں جمع ہو جائیں تو ان کا شکار آسان ہو جاتا ہے. یہ بات یہودیوں کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی. اور یہی بات سیدی رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ سارا شکار جمع ہو جائے گا فلسطین میں، اور فلسطین کے مسلمان ان کی مزاحمت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ پاکستان سے فوج جائے گی اور فلسطین جا کر ان یہودیوں کو مکمل طور پر ختم کرے گی. وہ ساری خراسان والی حدیث، غزوہ ہند والی حدیث، وہ تمام خراسان کی فوج، سب جھنڈوں والی فوج، یہ ساری احادیث اب آپ جوڑیں تو آپ کو ماڈرن جیو پالیٹکس کے لحاظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے اس پوری جغرافیائی سیاست کو کتنے حسین اور خوبصورت طریقے سے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا. دیکھیے جہاں تک ایکسپینشن کا تعلق ہے، ایکسپینشن تو مسلمانوں نے بھی کی. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز ہیں یہ آگے جا کر تباہ و برباد ہو جاتی. جیسے کہ آپ کو کہا کہ خلافت راشدہ کے دور میں مسلمان فوجیں جب مدینے سے نکلیں مسلمانوں نے بھی ایکسپینڈ کیا. ہم نے بھی رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کیا. ہم نے بھی وہاں پر ان کی پوری سلطنت سینٹرل ایشیا سے لے کر افریقہ کے نارتھ تک، لٹلی آپ سوچیں، اندازہ کریں، وہ جو اقبال نے بات کہی تھی کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، یہ ساری مسلمان دنیا خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے فتح کی. لیکن فرق کیا ہے؟ گریٹر اسلامک ریاست تو مسلمانوں نے بھی بنائی، لیکن ہماری گریٹر اسلامک ریاست میں، ہماری گریٹر اسٹیٹ میں اور گریٹر انڈیا میں اور گریٹر اسرائیل میں اور گریٹر جرمنی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ تھا کہ جب اسلامی فوجیں نکلی وہاں سے تو وہ اخلاق اور موریلٹی کے اتنے ہائی گراؤنڈ کے اوپر تھیں، عدل اور انصاف اور انسانیت کے اتنے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر تھیں کہ اس وقت کی پوری دنیا نے کبھی اتنے اعلیٰ اخلاقی معیار دیکھے ہی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جن علاقوں کو مسلمان فوجیں فتح کرتی گئیں، جہاں جہاں مسلمان فوجیں داخل ہوئیں، وہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کے دین کو قبول کرنے لگی، مسلمان ہوتی گئی. آج سارا سینٹرل ایشیا سے لے کر افریقہ تک اگر کوئی علاقے مسلمان ہیں تو وہ اسی لیے مسلمان ہیں کہ اس وقت جب مسلمان فوجیں داخل ہوئیں، اتنا اخلاق اور کردار دکھایا انہوں نے، اتنا عدل کیا کہ وہاں کی تمام مقامی آبادی نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام ایک اسٹرانگر مورل آئیڈیالوجی تھی، اخلاق اور کردار پر بیس کرتی تھی. تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، اسلام عدل کے زور پر پھیلا، محبت اور پیار کے زور پر پھیلا. مقامی آبادی کو آپ تلوار سے مسلمانوں نے صرف رومن اور پرشین امپائر کو پیچھے ہٹایا، جو کئی سو سال سے، تقریباً ہزار سال سے یہ دونوں امپائرز، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اپنے علاقوں پر بدترین ظلم کرتی تھی. انسانوں کو نسل در نسل جس طرح غلام بنایا جاتا، آج بھی فلمیں بنتی ہیں، آپ دیکھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر کس قسم کی شفاق اور ظالم حکومتیں تھیں. ان کے مقابلے پہ جب اسلام ایک آئیڈیالوجی لے کر آیا جو بیناولنٹ تھی، محبت اور پیار کرنے والی تھی، عدل اور انصاف دینے والی تھی، اس میں مساوات تھی. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ کہ جب روم کے ایک بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا مدینہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے، تو وہ آ کے مدینے میں پوچھتا ہے کہ آپ کا بادشاہ کا محل کہاں؟ تو مدینے کے لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی محل ہے. اس رومن سفیر نے پوچھا کہ آپ پر حکمرانی کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خلیفہ ہیں. کہنے اچھا وہ خلیفہ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ ریگستان میں گئے ہیں، بیت المال کا اونٹ گم گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے گئے ہیں. اب سوچیں، ہوش و حواس اڑ گئے اس سفیر کے یہ سن کر کہ جس فوج نے رومن اور پرشین امپائر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہم اس کے
سینٹر میں آئے، مرکز میں آئے ہیں، اس کے دارالخلافہ میں آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر جب ہم تلاش کر رہے ہیں اس کے حکمران کو کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیت المال کا اونٹ تلاش کرنے ریگستان میں گیا ہوا ہے۔ وہ ریگستان میں پیچھے چل پڑتا ہے تو دیکھتا ہے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اپنی لکڑی کو، اپنا عصا جو ہوتا ہے اس کو زمین پر رکھ کے اس پہ ٹیک لگا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہی عمر ہے۔ اب مزید اس کی خوف اور دہشت اور حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر جب اٹھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں کے بیچ میں ان پر خوف طاری رہتا ہے۔ یہ فرق ہے اسلامک ایکسپینشن میں اور اس دوسری ایکسپینشن میں جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، چاہے رومن ہو یا پرشین ہو یا جرمن ہو یا اسرائیلی ہو یا ہندو ہو۔ تو مسلمان، آپ ایک اور مثال تاریخ میں ایک ایکسپینشنسٹ پاور کی اٹھا کے دیکھیں، چنگیز خان منگولیا سے نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے ساتھ اس کے درندے منگول جانور ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے پوری دنیا میں یہ تباہی مچاتے ہیں، یعنی منگولیا سے نکلے، ایک جانب یہ رشیا اور یورپ کی طرف نکل گئے، دوسری جانب یہ مڈل ایسٹ، ایک طرف افغانستان، انڈیا۔ پوری دنیا کا کون سا علاقہ تھا جہاں پر ان کی یہ لاکھوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑوں کی طرح فوجیں داخل نہیں ہوئیں اور انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ دنیا میں دہشت طاری تھی اس وقت کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان اور ان کی فوجیں آ رہی ہیں۔ ایکسپینشنسٹ پاور تو یہ بھی تھے، انہوں نے بھی ایکسپینڈ کیا۔ چنگیز خان کی حکومت منگولیا سے لے کر لٹرلی سیریا تک، افریقہ تک پھیل چکی تھی ایک جانب، اور دوسری جانب یورپ تک چلے گئے تھے۔ مگر ہوا کیا؟ یہ صرف ظالم اور سفاک طاقت تھی، ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی، کوئی موریلٹی، کوئی اخلاقیات، کوئی دین تو نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر یہ اسلام کے ساتھ ٹکرائے آ کر، جب یہ اسلام سے ملے آ کر، تو خود منگول فوج، چنگیز خان کے اپنے بیٹے، اس کی اپنی لاکھوں کی فوج مسلمان ہو گئی۔ اب سوچیں، جس سلطنت کو یہ فتح کر رہے ہیں اسی کا دین قبول کر لیا انہوں نے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ ایسے ممکن ہوا کہ جو اسلام کی سٹرنگتھ تھی، جو کہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمارا دین ہے، ہماری اخلاقی ویلیوز ہے، ہمارا کردار ہے، ہماری بینوولنٹ پرنسپلز ہے، ہمارا جسٹس ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی کسی اور آئیڈیالوجی میں نہیں ہے، اسی لیے یہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے کبھی، اور اسی لیے اسلام وہ واحد طاقت دنیا میں رہ گیا ہے جو اس ساری فیشسٹ اور زائنسٹ فورسز کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ آج مجھے بتائیے، دنیا میں کوئی مثال دے سکتا ہے انسانی تاریخ میں اس جرت اور کردار کی کہ جو فلسطین کے مسلمان آج غزہ میں دکھا رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی، کوئی مذہب اتنی جرت کردار اور اخلاق دکھا سکتا ہے جو غزہ کے فلسطینی اسرائیل کی یہودی طاقت کے خلاف دکھا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے ان کا کردار دیکھ کر۔ یہی باتیں جو آپ ماضی میں سنتے تھے کہ پوری چنگیز خان کی فوج مسلمان ہو گئی مسلمانوں کا کردار دیکھ کر۔ مسلمان اسی طرح اپنے دشمنوں کو فتح کرتے ہیں، اپنے کردار سے، اخلاق سے، اپنے دین سے، اپنے عدل سے۔ تو چنگیز خان کی فوجیں کتنی ایکسپینڈ کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کی پوری امپائر بھی ایک جنریشن کے اندر ہلاکو خان اور چنگیز خان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ سارے علاقوں سے یا یہ مسلمان ہو گئے، وہیں ابزورب ہو گئے، یا مار دیے گئے، یا واپس چلے گئے۔ چنگیز خان کا نام و نشان، اس کے بعد نہ اس کی امپائر، نہ اس کی سرزمین، نہ اس کی حکومت، نہ اس کا تخت، اب صرف دنیا میں ایک ظالم اور سفاک جانور کی طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جو تاریخ میں جس طرح بہت سے ظالم جانور آئے تھے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بہت ساری مثالیں دے کر بتایا ہے کہ ایک ایکسپینشنسٹ، ایک اکھنڈ بھارت بنانے والی، یا اکھنڈ جرمنی، یا اکھنڈ اسرائیل، یا اکھنڈ پرشین امپائر، یا اکھنڈ جاپنیز امپائر، یا اکھنڈ رومن امپائر، یا اکھنڈ چنگیز خان کی امپائر، یہ جب بھی یہ سیکولر اور لادین، سفاک، ظالم، فاشسٹ، زائنسٹ پاورز ایکسپینڈ کرتی ہیں، تو یہ ایک جنریشن کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر پھر کوئی انٹرنسک مورل ویلیو ان کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ ریزسٹ، جب تک کہ ان کے مقابلے پہ کوئی طاقت نہ آئے یہ گزارا کرتی رہتی ہیں، لیکن جب یہ اسلام کے مقابلے پر آتی ہیں، اسلام ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے، بیکاز آف دا ہائر مورل اسٹرینتھ۔ ہمارے پاس جو اخلاقی کردار ان سے زیادہ بہتر ہے، جو کہ شاندار ہے۔ سوچیں، رومن اور پرشین امپائر ایک 1000 سال سے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، لیکن خلافت راشدہ نے صرف 30 سال میں، 30 ایئرز، دونوں امپائرز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کین یو امیجن دس؟ ایک 1000 سال سے اسٹیبلشڈ امپائرز ہیں، آپس میں لڑتی رہی ہیں بے شک، کیونکہ دونوں ایک جیسی تھی، لہذا بیلنس آف پاور تھا،
لیکن جب یہ ایک ایسی سپیریئر فورس سے ٹکرائی آ کر کہ جس کے پاس اسلام کی طاقت تھی، جس کے پاس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکنگ تھی، ملائکہ کی مدد تھی، یہ اسپرچل فورسز جس کے ساتھ تھی، جب یہ فورس ان کے ساتھ ٹکرائی جا کر تو رومن اور پرشین امپائر 30 سال کے اندر ان لیس دین 30 ایئرز دے ور بوتھ ڈس انٹیگریٹڈ، وجود ختم ہو گیا ان کا۔ پرشین امپائر تو ٹوٹلی، اور رومن امپائر یورپ میں چلی گئی، لیکن پورے ایشیا سے اس کو بالکل ختم کر کے اس کے سارا آخری اس کا اسٹرانگ ہولڈ سیریا تھا، نارتھ افریقہ تھا، وہ سارا مسلمانوں نے لے لیا اس سے۔ یہ اسٹرینتھ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی، اور یہ انٹرنسک ویکنس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے ایک فیشسٹ، زائنسٹ، ایکسپینشنسٹ پاور کی۔ اب ہم آتے ہیں ہندو زائنسٹ کی طرف، انڈیا کی طرف۔ یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم نے آپ کو دے دیا، اب آپ کو ہماری بات زیادہ واضح سمجھ میں آئے گی۔ اس وقت آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت ہے بھارت میں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کانگریس آن اسٹیرائڈز ہے، یہ بالکل باولے ہو گئے۔ کانگریس بھی پاکستان کی دشمن ہے، ظاہر ہے پاکستان پہلے انہوں نے ہی توڑا تھا، لیکن یہ آر ایس ایس والے جو ہیں یہ بالکل ہی باولے ہیں، they're absolutely insane rabid dogs۔ تو ان لوگوں کو ایک جوش چڑھا ہوا ہے، بھوت چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ہزاروں سال کے بعد ہم کو یہ حکومت ملی ہے ہندوؤں کو، اور ہندوؤں میں بھی ان کے زائنسٹ کو، تو اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم 1000 سال غلامی کا بدلہ لینے کے لیے اکھنڈ بھارت بناتے ہیں دوبارہ۔ اب ظاہر ہے کہ ناٹ جسٹ کہ دے آر ریبڈ، پاگل اور باولے تو یہ ہیں ہی، لیکن یہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ کو بھی اور مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو بھی۔ ایک انٹرنسک خوف ان کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ مغرب کی جانب سے مسلمان فوجیں آئیں گی، کیونکہ 1000 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے مسلمان فوجیں آئی ہیں جنہوں نے آ کر دہلی پر قبضہ کیا، بنگلہ دیش کی سائڈ سے کوئی نہیں آئی۔ تو ایک انٹرنسک خوف ہے ان ہندوؤں کے دماغ میں کہ پاکستان کی جانب سے وہ فوجیں آئیں گی جو دوبارہ آ کے دہلی پر قبضہ کر لیں گی۔ لہٰذا اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک وار آف ایکسپینشن لانچ کر دیتے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پاکستان کو نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں، جو کہ یہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ جو خوف ہے ہمیں کہ مغرب کی طرف سے مسلمان فوجیں آئیں گی اور دوبارہ دہلی پر قبضہ کریں گی، وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ اسی قسم کے مائنڈ سیٹ ہے جو فرعون کے پاس تھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی پوری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو اس نے پہلے ہی پریمپٹ کرنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کرانے شروع کر دیے، مگر اللہ نے جو چاہا وہ کر کے رہا۔ وہ بچہ اس کی اپنی گود میں پلتا رہا، موسیٰ اس کے محل میں پلتے رہے۔ اللہ کی اپنی اسٹریٹجی تھی، فرعون اپنے پلاننگ کرتا رہا۔ ہندو زائنسٹ کی بھی یہی پرابلم ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک وار آف ایکسپینشن لانچ کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے، پاکستان کو ختم کر دیں گے، پاکستان آرمی کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد ہمیں قیامت تک کوئی تھریٹ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس پورے خطے میں، کم از کم ساؤتھ ایشیا میں، اور کوئی طاقت نہیں ہے جو انڈیا کو چیلنج کر سکے۔ چائنا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ وہ ایک فی الحال جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے جو گریٹر انڈیا بنانے کا یا اکھنڈ بھارت کا جو پلان ہے، اس میں چائنا شامل نہیں ہے۔ اس میں بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک یہ ریجن ہے جس پر یہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ سو دے آر فوکسنگ، اور پاکستان چونکہ ان کا ویسے ہی پرانا ایک دشمن ہے، ورنہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش اور برما اور نیپال اور باقی سارے ملکوں کی پھر کوئی ملک ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان از ایکچولی دی اونلی کنٹری جو پورے ساؤتھ ایشیا کو سٹیبل کر کے رکھا ہوا ہے اس وقت۔ اگر وہ ملک باقی ہیں تو پاکستان کی وجہ سے باقی۔ تو یہ فیشسٹ آئیڈیالوجی اب وہ مس کیلکولیشن کرنے جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ہٹلر نے کی، جو اسرائیلی کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے جاپنیز اور باقی پاورز نے کی، جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ جنگ یہ شروع کریں گے، اکھنڈ بھارت کی جنگ انہوں نے شروع کرنی ہے۔ اس جنگ کے رسپانس میں ظاہر ہے پاکستان زمین پہ تو نہیں لیٹ جائے گا، ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو، ویل فائٹ بیک۔ اور جو ہم جنگ فائٹ بیک شروع کریں گے اس کا نام ہے غزوہ ہند۔ تو یہ جو اس وقت پورے انڈیا میں انہوں نے طوفان مچایا ہوا ہے کہ پاکستان غزوہ ہند شروع کرنا چاہتا ہے، what these idiots do not know کہ غزوہ ہند یہ خود شروع کریں گے، پاکستان شروع نہیں کرے گا۔ یہ پاگل کے بچے چھیڑیں گے پاکستان کو، حملہ کریں گے پاکستان پر، اور ایکچولی پاکستان کے بڑے حصے پہ شاید یہ قابض بھی ہو جائیں، اندر داخل ہو جائیں گے پاکستان میں، یہ بہت اندر تک آ جائیں گے یہ۔ مگر اس کے بعد وہی ہوگا ان کے ساتھ جو جرمن 6th آرمی کے ساتھ ہوا تھا، جو رشیا کو فتح کرنے کے لیے رشیا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ رشیا میں جیسے کہا داخل ہو گئے تھے، ماسکو کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اس 6th آرمی میں سے ایک سولجر بھی زندہ واپس نہیں آیا تھا، کیونکہ جرمن وار مشین اتنی ایکسٹیریئر لائنز پر
جنگ لڑ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی سپلائی لائن نہیں تھی، وہ کوئی ریزروز نہیں تھے اس کے آگے. وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے ایک جرمن سولجر کا کہ جو بالکل ماسکو کے قریب پہنچا ہوا تھا اپنے ٹینک لے کے، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ان فرنٹ آف می دیر از نو اینمی اینڈ بہائنڈ می دیر از نو ریزرو. یعنی میرے آگے مجھے دشمن نظر نہیں آ رہا، میں اتنا اندر تک گھس چکا ہوں، دشمن سارا بھاگ چکا ہے، لیکن میرے پیچھے کوئی ریزرو بھی نہیں ہے. نہ فیول آ سکتا ہے، نہ ریزروز آ سکتے ہیں، نہ کوئی بیک اپ آ سکتا ہے، نہ آرٹلری آ سکتی، نہ ایئر فورس پہنچ سکتی ہے. وہ اس قدر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، اوور اسٹریچ اتنا کر دیتے ہیں کہ ان کی پوری سپلائی لائن تباہ ہو جاتی ہے پیچھے. تو جو ہندو مائنڈ ہے یہ آر ایس ایس کا، یہ انڈین آرمی کا، یہ داخل تو ہو جائیں گے پاکستان میں، لیکن یاد رکھیے گا جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ 1000 سال کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں سے لڑتے ہوئے یہ شدید خوف اور احساس کمتنی اور ذلت کا شکار ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ 50 اور 1 کے ریشو پہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں. کبھی جس طرح ایسٹ پاکستان میں مانک شاہ نے خود کہا تھا کہ 50-1 کا اس کو سپیریورٹی ریشو تھا، تو جب اس سے سوال کیا گیا مانک شاہ سے کہ لگتا ہے کہ پاکستان آرمی نے تو جنگ ہی نہیں کی ایسٹ پاکستان میں، تو مانک شاہ جو انڈین آرمی کمانڈر ان چیف جو ایسٹ پاکستان میں تھا وہ کہتا ہے پاکستان آرمی فوٹ بریلینٹلی بٹ دے ہیڈ نو چانس بیکاز آئی ہیڈ 50-1 سپیریورٹی. تو 50 اور 1 کے ریشو پہ جنگ جیتنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انفیریورٹی کمپلیکس کتنا ہے ان کے اندر. تو یہ خاص طور پر ایک تاریخی طور پر سینکڑوں سالوں سے ایک دہشت ان پر طاری ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر پشتون ٹروپس ہیں، تو بلوچی ٹروپس ہیں، تو پنجابی ٹروپس ہیں، یہ مارشل ریسز ہیں، اسلحہ رکھنے کا رواج ہے. جتنا اسلحہ پاکستان میں ہے پوری بھارتی قوم کے اندر 1.25 ارب کی آبادی ہے، اس کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا صرف ہمارے خیبر کے صوبے میں لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ. یس وی ہیو مارشل ریسز ہیں جو ہمیشہ سے اسلحہ رکھنا، ہتھیار رکھنا اپنا پرائڈ سمجھتی ہیں. اور یہ بھی ہندوؤں کو معلوم ہے، انڈین آرمی کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہم پاکستان میں داخل ہو گئے تو ہمارے جتنے بھی ٹرائبلز ہیں، چاہے وہ سندھ کے سندھی ہوں، چاہے بلوچستان کے ٹرائبلز ہوں، فرنٹیئر کے ٹرائبلز ہوں، پاکستان بہت آرام سے 1 کروڑ سے زائد رائفلز نکال سکتا ہے. یعنی انفینٹری مین، سولجرز، گوریلا واریر نکال سکتا ہے. 1 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے اللہ کے فضل سے. اور انڈین آرمی جو پاکستان میں داخل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ لاہور کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لے، سیالکوٹ پہ کر لے، جو 65-71 پہلے بھی کوشش کر چکے، سندھ میں کئی جگہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے، لیکن اسی جرمن آرمی کی طرح جو رشیا میں داخل ہوئی تھی یہ واپس نہیں جا سکے گی. اور پھر جو ریورس انویژن شروع ہوگی، وہ ریورس انویژن پھر وہی ہوگی جو جرمنی کے ساتھ ہوا کہ رشین آرمی نے ایک مرتبہ ماسکو سے ان کو دھکیلنا شروع کیا تو برلن میں آ کے رکے، اور برلن کے آدھے حصے پر قبضہ کر کے رشین آرمی بیٹھ گئی وہاں پر، اور ایک جانب امریکنز اور ایک جانب رشین. جرمن آرمی تو تھی نہیں کہیں بیچ میں. اب کی دفعہ انڈیا کا جہاں تک دہلی کا تعلق ہے، مشرق کی جانب سے کوئی فوج نہیں آئے گی. پاکستان سے جو مسلمان فوج داخل ہوگی وہ پھر دہلی ہی پہنچے گی. یہ ہسٹوریکل ریالٹی ہے، یہ 65 میں بھی ہونے والا تھا. آپ خود اگر انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف اور ان کی بکس کو، ان کے جنرلز کی بکس کو اٹھا کے پڑھیں تو 65 کی وار کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ریور بیاس کی ویسٹ سائڈ کے اوپر ایک جنگ اور ہو جاتی بھارت کے ساتھ پاکستان آرمی کی، تو پھر پاکستان آرمی کو دہلی تک پہنچتے ہوئے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں کوئی انڈین آرمی موجود ہی نہیں تھی. اسی لیے وہ سیز فائر کے لیے شاستری بھاگا ہوا گیا تھا تاشقند، اور ایوب خان کو تاشقند لے کے گئے اور سیز فائر انہوں نے کر دیا. اور وہ اتنی ناممکن بات تھی ان کے لیے کیونکہ پاکستان مکمل طور پر فتح کے اتنا نزدیک تھا کہ ہم ایکچولی دہلی جا سکتے تھے. انڈین آرمی بالکل ڈیسیمیٹ ہو چکی تھی، ان کی ایئر فورس بالکل ختم ہو چکی تھی، ٹوٹل ایئر سپیریورٹی تھی پاکستان کے پاس. اس وقت سیز فائر کرنا ہماری تاریخ کی ایک شدید غلطی تھی. لیکن پاکستان نے جب تسلیم کر لیا اس سیز فائر کو، تو آپ دیکھیں کہ انڈین پرائم منسٹر شاستری تاشقند میں ہی خوشی کے مارے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ وہی مر گیا. ہی ڈائیڈ ایکچولی ان تاشقند. خوشی کے مارے اس کو ہارٹ فیل ہو گیا. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان نے سیز فائر قبول کر لیا. امیجن کر. تو اللہ نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان کین اچیو دس. انڈین آرمی 65 میں سیالکوٹ اور لاہور پر حملہ انہوں نے کیا تھا. ہمارا کاؤنٹر اٹیک ایسا تھا کہ اس کے بعد دہلی تک ہمارا راستہ کھولا ہوا تھا. اس وقت تو اللہ کی مرضی یہی تھی کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ اس وقت نہیں ہونی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ٹریلر ضرور دکھا دیا تھا کہ جنگ شروع وہ کریں گے، ختم اس کو پاکستان کرے گا. وہ اکھنڈ بھارت کی جنگ شروع کریں گے، غزوہ ہند کی جنگ اس کو ختم کرے گی. اور یہی وہ تباہی ہے کہ جو آر ایس ایس کے ہندو
جو مودی، جو یوگی، جو جے شنکر اور ان کے سارے جتنے بھی الٹیمیٹ لیول کے حرامی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بھارت کو بھی تباہ کروائیں گے. خود تو ہلاک ہوں گے ہی، پورے بھارت کو تباہ کروائیں گے. ایک مرتبہ پھر یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے جو بابا اقبال نے کہا تھا، ایک مرتبہ پھر یہ انڈیا ول کم انڈر دا مسلم رول. یہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان نے کوئی بھارت سے آزادی نہیں لی ہے، نہ بھارت نے ہم سے کوئی آزادی لی ہے. پاکستان یہ ایک مسلمان ملک تھا، 1000 سال سے مسلمانوں کے پاس تھا، ٹیمپریری 150 سال کے لیے انگریزوں کے پاس چلا گیا، پھر مسلمانوں نے ری گروپ کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک اپنے لیے خطہ زمین الگ کر لیا. لیکن مسلمان واپس اب دوبارہ اس ملک کو لیں گے جو ہزاروں سال سے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے. انڈیا واز آلویز مسلم، اٹ ول بی مسلم، اور ہم اس کو دوبارہ لے لیں گے. لیکن اس کو لینے کے لیے جو ریزن ہے وہ ہم کو یہ RSS کے ہندو دیں گے. یہ چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر، جنگ شروع یہ کریں گے، اس کے بعد ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. دین وی ول ناٹ ڈس انگیج. جو اندر آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. پریزنر آف وار تو ہم لیں گے ہی نہیں اب کی دفعہ. اس دفعہ بھی نندن کی طرح چائے پلا کے ہم واپس نہیں بھیجیں گے. ہمارے کھیتوں کو اچھی کوالٹی کی کھاد چاہیے، ہم کھاد بنائیں گے تمہاری. اور یہاں پر ہم نصیحت کرنا چاہیں گے، مطلب اونلی اے فرینڈلی ایڈوائس، بیکاز ٹو آل دوز پیپل، کانگریس ہے یا باقی سینسیبل ہندو اگر کوئی ہے انڈیا میں باقی، تو یہ اس کو ہماری ایڈوائس ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا انجام جرمنی جیسا نہ ہو، تمہارا انجام جاپان جیسا نہ ہو، تمہارا انجام اسرائیل جیسا نہ ہو. اسرائیل کا حال دیکھ لو، اس کو تو تم اپنا مائی باپ سمجھتے ہو، کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں. یہ مسلمان کا کیریکٹر ہے. ایک دفعہ ہمارے گھروں پر جنگ آ گئی، پھر ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے حماس کے مجاہدین لڑ رہے ہیں. ہمیں جان دینے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم زندہ رہے تو غازی، مارے گئے تو شہید، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے عزت ہے. تم زندہ رہے تو حرامی، مر گئے تو کتے کی موت، یہ فرق ہے. تو ہم سے پنگا نہیں لو. اسرائیل نے پنگا لیا نا اس کے ساتھ، حماس کے ساتھ. اب کیا ہو رہا ہے؟ پورا اسرائیل ڈس انٹیگریٹ ہونے لگا ہے. دے مس کیلکولیٹڈ، دے تھاٹ کہ یہ سب کچھ کر کے حماس اور غزہ کے ساتھ اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہم اکھنڈ اسرائیل بنا لیں گے. دے مس کیلکولیٹڈ. اب پورا اسرائیل ڈس انٹیگریشن کے نزدیک پہنچا ہوا ہے. تو بھارت میں جتنے بھی سینسیبل ہندوز ہیں ان کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو، پاکستان کے ساتھ جنگ تو تم شروع کروا دو گے ان سے، لیکن اس کے بعد جو تباہی مچے گی تمہاری، اس میں تم بھی ہلاک ہو گئے ان جاہلوں اور بغیرتوں کی وجہ سے. تو بہتر ہے کہ تھوڑا اس وقت ان کا ہاتھ روک لو. تمام کانگریس اور جتنے بھی پیٹریوٹک انڈینز وہاں موجود ہیں، بڑی سینسیبل ایڈوائس ہے ہماری ان کے لیے کہ آپ RSS کے خلاف کو کریں، بغاوت کریں، سختی سے روکیں ان کو، چاہے اس کے لیے آپ کو خانہ جنگی کیوں نہ کرنی پڑے. یہ خانہ جنگی اس جنگ سے بہتر ہوگی، وہ جنگ جو پاکستان پھر آپ کے اوپر مسلط کرے گا غزوہ ہند کے نام پر. اس میں پھر معافی نہیں ہے آپ، اس میں آپ کی مکمل تباہی ہے، ڈس انٹیگریشن ہے، آپ کی ٹوٹل اناہیلیشن ہے. اگر آپ ایک ہندو ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ BJP کے کتوں کو ابھی پٹا ڈال دیں. ورنہ جب مسلمان آ کر مغرب سے پاکستانی فوج اور ہمارے ساتھ پوری مسلمان دنیا کی فوجیں آ کر آپ کو پٹا ڈالیں گی تو وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا. پھر آپ کی چوائس ختم ہو جائے گی. پھر اگلے 1000 سال تک آپ انڈر مسلم رول رہیں گے. 1000 سال پہلے بھی رہیں، 1000 سال اور بھی رہ لیں گے، آپ کو تو ویسے ہی عادت ہے. تو بہتر ہے کہ ابھی آپ اپنے ہندوؤں کو کنٹرول کر لیں، RSS والوں کو. جو خالستان کے سکھ ہیں ان کو تو پہلے ہی اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ RSS والے ان کو ہمیشہ ان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. تو خالستان کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں ہے سکھوں کے پاس. آج ہندو آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس نے فوج کے اندر بھی پہلے آپ 25% تھے، اب کم کر کے آپ کو 6, 7, 8% پر لے آیا ہے. یہ ہندو فوج بنا رہا ہے، اور جب اس کو سکھوں کی ضرورت نہیں رہے گی یہ سکھوں کو بھی ختم کر دے گا. تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس وقت اپنی آزادی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ ہندو صہیونیوں کے خلاف، ہندو زائنسٹ کے خلاف بغاوت کریں. اور کانگریس پارٹی اور دوسری جتنی بھی کمیونسٹ پارٹی اور سینسیبل پولیٹیکل پارٹیز جو انڈیا میں ہیں، آپ سب اگر اپنے انڈیا کو بچانا چاہتے ہیں یہی وقت ہے آپ کے پاس. کیونکہ ایک دفعہ اگر مودی نے اور یوگی نے اپنا وہ میڈنس، دیٹ ایکسپینشنسٹ اکھنڈ بھارت میڈنس، اس کو لانچ کر دیا، اس کے بعد ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہوگا، انکنٹرولبل سیکوینس آف ایونٹس ہوں گے جن کو پھر مودی اور یوگی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. دا مومنٹ یو لانچ یور فورسز ان پاکستان یو ول لوز کنٹرول. اس کے بعد کنٹرول پاکستان کے پاس ہوگا. اس کے بعد وی ول ڈیسائیڈ کہ تمہاری فوجوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کاؤنٹر اٹیک کم کرنا ہے. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ تم کس انٹینسٹی سے تم کو رسپانس کرنا ہے، کتنا ڈیمیج کرنا ہے، کس جگہ ڈیمیج کرنا ہے، جنگ کو کتنا لمبا کھینچنا ہے.
یہ فیصلہ پھر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور یہاں پر اس جنگ کی اسپریچول انٹیلیجنس ہم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ جنگ وہ شروع کریں گے اور غزوہ ہند کی جو جنگ ہوگی, جو جواب دے گی, جو رسپانس وار ہو, جو ہماری ریئیکٹیو وار ہوگی, جو ہماری ریزسٹنس ہوگی, وہ پھر ایکسپینڈ کر کے بھارتی فوجوں کو تباہ کرتے ہوئے انشاءاللہ دہلی پر جا کے رکے گی, حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ. آئی وڈ لو ٹو سی نریندر مودی اینڈ یوگی اینڈ آل دیز راسکلز پاکستان آرمی لے کے آئے ٹینکوں اور ٹرکوں کے پیچھے باندھ کر, جس طرح پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری گھسیٹتے ہوئے کابل لے کر گئے تھے. یہ تاریخ ریپیٹ ہوگی, لیکن یہ بالکل واضح بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ جنگ شروع مودی کرے گا. لہٰذا انڈیا کے لوگ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, غزوہ ہند ایک ایسی پروفیسی ہے جس نے ہونا ہے. مسلمانوں کو اس پر اسی طرح یقین ہے جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو یقین ہے کہ وہ قیامت تک لڑتے رہیں گے یہودیوں کے خلاف. اسی لیے ان میں وہ کور سٹرینتھ ہے کہ اتنے تمام فساد کے باوجود وہ یہودی طاقتوں کے خلاف پوری دنیا کی ورلڈ پاورز کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی کور سٹرینتھ ہے, یہ پاکستان کے مسلمانوں کی سٹرینتھ ہے. تم کیسے لڑو گے اس سٹرینتھ کے خلاف جب اسرائیل اور تمہارا باپ اور ویسٹرن پاورز اور نیٹو نہیں لڑ سک رہے ان کے خلاف, اور اسرائیل کولیپس ہو رہا ہے ان کو کرش کرنے کے چکر میں؟ تو پاکستان تو ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے, کروڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس فورسز ہیں. صرف ہمارے فورسز کا مطلب آرمی نہیں ہے, ہمارے ٹرائبلز آرمڈ ہے, پوری پاکستانی نیشن آرمڈ ہے. جتنے آٹومیٹک ویپنز ایک پاکستانی کے گھر میں ہوتے ہیں تمہاری آدھی انڈین آرمی کے گھروں میں نہیں ہوں گے. So this army, when we will fight back, پھر تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. So this is the last call literally, کیونکہ جس قسم کی پاگل پن میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں, جس قسم کا دیوانہ پن اور ملٹری ڈپلائمنٹ اینڈ ان کی جو ویپن ایکوزیشن اینڈ ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر انویژن کر دیں گے. So we are ready for a long war, for a protracted war, but you are not. تم ایکسٹیریئر لائنز پر جنگ کرو گے, تمہاری سپلائی لائن ایکسپینڈ کر جائے گی. تم مسلمانوں سے لڑو گے, پٹھانوں سے لڑو گے, بلوچوں سے لڑو گے, پاکستانیوں سے لڑو گے آ کر, جو 1000 سال تم پر حکومت کرتے ہوئے آئے ہیں. تم انفیریورٹی کمپلیکس میں ہوگے, تم ظالم فوج ہوگے, تمہیں لوکل سپورٹ نہیں ملے گی, تمہاری سپلائی لائن ایکسٹینڈ کر جائیں گی, ہمارے کروڑوں لوگ گریلا وار کریں گے تمہارے خلاف. اور الٹیمیٹلی when we counter attack, we regroup and counter attack, then we will take Delhi. اس کے بعد تمہیں معافی نہیں ملے گی. That's a guarantee. And we will not follow the Geneva Conventions. We will not take prisoners. یہ بھی تمہیں بتا دیں. So that's the state. This is the last call to the sensible Indians. کہ اس وقت تمہارے پاس موقع ہے کہ نریندر مودی اور RSS والوں کو روک کے ان کو وہیں تباہ و برباد کر دو, ورنہ یہ تمہارے پورے بھارت کو تباہ و برباد کر دیں گے. تم کو ایک دفعہ پھر 1000 سال مسلمانوں کی غلامی میں لے کر آ جائیں گے. یہ مجھے پتا ہے تم لوگ سنو گے نہیں, کر سکتے نہیں, یہ بہت پاگل ہو چکے. ہونا وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو بشارتیں ہمیں دی گئی ہیں کہ ہم غزوہ ہند میں تمہارے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے, اور اس کے بعد جب مسلمان فوجیں اور پاکستانی فوج پلٹے گی تو شام میں پھر جا کے اسرائیل کو فیصلہ کن جنگ میں ختم کرے گی. یہ تو ہونا ہے. This is the destiny that we have foretold you. You better listen to it now. اور جہاں تک تمہارے انجام کا تعلق ہے, you have no future. You can start this war of Akhand Bharat, but we will finish it in غزوہ ہند. تم ہی ہو لاج دین کی جہاں کے تم سالار ہو, تم سفیر عزم ہو, مشرکوں کی ہار ہو, گرجتی للکار ہو, گرجتی للکار ہو, امت رسول کا وقار ہو, وقار ہو, وقار ہو, وقار ہو. حاضبان حرم کے ہو, دین کی بقا ہو تم, حیدران دم قدم عشق میں فنا ہو تم, کبھی بھی جو نہ مٹ سکے بدر کی دعا ہو تم, جنون حق پہ مر مٹے